Subscribe our channel and press the bell icon for more updates and notification of upcoming videos. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے کہ جو یقولو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے وبالیوم الآخر اور ساتھ دن آخرت کے وما ہم اور نہیں ہیں وہ بے مؤمنین ساتھ ایمان کے یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے فی قلوبہم بیچ ان کے دلوں کے مرض بیماری ہے فزادہم اللہ پس زیادہ کیا ان کو اللہ نے مرضاً بیماری میں وَلَهُمْ اور واسطے ان کے عذاب ہے علیم دردناک بما ساتھ اس چیز کے کہ جو کانو ہیں یکذبون جھوٹ بولنے والے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے کہ جو یقولو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے وبالیوم الآخر اور ساتھ دن آخرت کے وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ ساتھ ایمان کے یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو فریب دیتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے فی قلوبہم بیچ ان کے دلوں کے مرض بیماری ہے فزادہم اللہ اور زیادہ کیا ان کو اللہ نے مرضاً بیماری میں وَلَهُمْ اور واسطے ان کے عذاب علیم عذاب ہے دردناک بما کانو ساتھ اس چیز کے کہ جو کانو ہیں یکذبون جھوٹ بولنے والے یا جھوٹے کل کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو انکار حق کر کے کفر کر کے پھر اس پہ پکے ہو گئے بضد ہو گئے جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ان کے دلوں ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مورے لگائیں اور پردے ڈالے اور وہ عذاب عظیم کے مستحق قرار پائے اس سے پہلے پرسوں ہم نے جس گروہ کا ذکر پڑھا وہ متقین اور فوز و فلاح اور کامیابی پانے والے لوگوں کا یعنی صحیح معنوں میں ایمان لا کر ایمان کے بنیادی تقاضے پورے کرنے والے ایمانداروں کے گروہ کے بعد کافروں کا ذکر ہوا اور آج ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں آگے مسلسل 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر اور باطن میں تضاد رکھتا ہو ذل وجہین
दो रुखों वाला, दो चेहरों वाला, उसका जाहिर कुछ हो और उसका बातिन कुछ हो, मुंह से कुछ कहता हो और दिल में कोई और बात। अल्लाह ताला ने कई एक जगह मुनाफिकीन का कुरान मुकद्दस में जिक्र किया है। मसलन एक पूरी सूरत कुरान में ऐसी नाजिल की कि जिसका नाम ही अल्लाह ने सूरह मुनाफिकीन या मुनाफिकून रखा। उसकी पहली आयत यह है कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी खिदमत में मुनाफिक लोग आते हैं और वो आकर जबान से कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब वल्लाहु यशहदु, अल्लाह भी गवाह है, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, इसमें कोई शक नहीं आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन मुनाफिक जो बात कहते हैं वो अपनी बात में सच्चे नहीं है बल्कि झूठे हैं। यानी इनके मुंह पर, इनकी जबानों के साथ तो इस बात का इकरार होता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लेकिन इनके दिल इस बात पर गवाही नहीं देते। जिस तरह ईमान के लिहाज से सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली, तलहा, जुबैर, बिलाल, सलमान अला हज़ल क़ियास तमाम के तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन सच्चे और पक्के मोमिन थे। इसी तरह कुफर की तरफ जब आए अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा वगैरह, ये सारे लोग काफिर नजर आते। मुनाफिकीन का सरखेल और सरदार अब्दुल्ला बिन उबई है। ये मदीना के कबीला खजरज से ताल्लुक रखता है। ये मदीना के कबीला खजरज से ताल्लुक रखता है। बज़ाहिर ये शख्स बड़ा ही अपने आप को बहुत ही आला और बुलंद और दूसरे लोगों से मुमय्यज़ और मुमताज मुतसव्वर करता था और खासी इसकी लोग इज्जत भी करते थे, यहां तक कि मदीने के लोग इसकी सरदारी पे मुत्तफिक हो गए। इसके लिए करीब था कि इसकी ताजपोशी की जाए और इसको बाकायदा ऐलान करके मदीने का सरदार और रईस तस्लीम किया जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों की भरपूर तवज्जो और रग़बत की वजह से इसके ख्वाब जो थे वो पूरे न हो सके। चुनांचे इसके लेकिन हज़रत ने इसको कोई अहमियत न दी। ग़ज़वा बदर के बाद जब मुसलमान बज़ाहिर गालिब नजर आने लगे तो ये शख्स फिर यानी ज़ाहिरी तौर पे कलमा पढ़ के मुसलमानों की सफ में शामिल हो गया। लेकिन हमेशा इसने इस्लाम को और दाई इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया, फरेब किया और जब भी कोई अहम मौका आया तो इसने खुलम खुला गद्दारी और बगावत की। यहां तक क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वाए उहद के लिए मदीने से बाहर तशरीफ लाए तो ये शख्स भी था, लेकिन जब इसने देखा कि अब मैदान में मुकाबला होगा तो ये डर कर भाग गया और हीले बाने करके इसने अपने साथियों के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत और गद्दारी। जाहिर है कि जहां अच्छे लोग अच्छी बात करते हैं, शहीद और सलीमुल फितरत लोग उन अच्छे लोगों की तरफ राग़िब होते हैं और
جہاں شر کی بات ہوتی ہے شریر و نفس لوگ اس شر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ خیر و شر یہ موجود ہے اور خیر و شر کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، اچھے لوگ بھی اور برے لوگ۔ چنانچہ کچھ لوگ ظاہر ہے اس کے حلقہ اثر میں آئے، کچھ دانستہ اور کچھ سادہ لوگ نادانستہ غیر ارادی طور پر اس کی باتوں سے مرعوب ہو کر اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اب یہ ایک مستقل جتھا بن گیا، ایک مستقل گروہ بن گیا، اور ظاہر ہے کہ کافروں کے مقابلے میں یہ خطرناک گروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے کلمے کا، اور اب اس کو مسلمان کہنا یہ بھی مجبوری ہے، ماننا پڑتا ہے کیونکہ کلمہ گو ہے۔ ہر آدمی کہہ سکتا ہے جی کلمہ پڑھتا ہے، آپ کو کیا پتا یہ منافق ہے۔ یہاں تک کہ وہ مشہور واقعہ کہ ایک اسی طرح کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، بظاہر وضع قطع کے لحاظ سے مسلمان نظر آنے والا، اس کا ایک یہودی سے تنازع ہو گیا، یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے میں موقف یہودی کا صحیح تھا، اس مسلمان کا غلط موقف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے کہ یا حضرت ہمارا آپ فیصلہ فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منصف تھے، عادل تھے، آپ نے انصاف کیا، عدل کیا، دونوں کی گفتگو سنی، یہودی کے موقف کو درست اور برحق پایا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ اس معاملے میں یہودی درست ہے، اور یہ مسلمان جو ہے نا باوجود اس کے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس معاملے میں اس کا موقف درست نہیں۔ فیصلہ ہو گیا، مسلمان جو تھا نا اسے اس فیصلے پر اطمینان نہ آیا، اور وہ باہر نکلتے یہودی سے کہنے لگا کہ فیصلہ تو حضرت نے کر دیا، کیوں نہ ہم اپنے جھگڑے کا فیصلہ ایک دفعہ پھر حضرت عمر سے جا کر کروا لیں۔ یہودی موقف میں صحیح تھا، وہ کہنے لگا مجھے کیا اعتراض ہے، ٹھیک ہے چلے چلتے۔ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ جناب ہمارا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ یہودی نے اتنی بات کہی کہ حضرت آپ ضرور بات سنیں اور فیصلہ کریں، لیکن اتنی بات کا خیال رکھیں کہ اسی مقدمے کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فرما دیا ہے، اب آپ ہی نظر ثانی کر لیں۔ یہ کلمہ گو مسلمان مطمئن نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا، گئے، برہنہ شمشیر ننگی تلوار لیے باہر آئے اور اس کلمہ گو کی گردن پر تلوار رکھی اور اس کا سر قلم کر کے پھینک دیا اور زبان سے کہا ھذا قضائی من لم یرضی بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے فیصلہ میرا اس شخص کے لیے جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ یہ کیسا مسلمان جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھے اور فیصلہ پھر رسول اللہ کا نہ مانے۔ حالانکہ حضرت عمر بھی کم نہ تھے، لیکن دوستو یہ بات یاد رکھو، آج مولویوں اور اماموں کی بات کی جاتی ہے، بزرگوں، پیروں، فقیروں، آباء و اجداد کی بات کی جاتی ہے، ساری کائنات کے انسان عمر بن جائیں، ساری کائنات کے اربوں انسان حضرت عمر کے درجے کو پہنچ جائیں، ساری کائنات کے انسان کیا بن جائیں؟ عمر فاروق کے درجے کو پالیں، تو وہ سب مل کر کے بھی محمد رسول اللہ کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ اتنا اونچا مقام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جو لوگ کہتے ہیں آپ رسول اللہ کی شان کو نہیں جانتے یا حضرت کی گستاخی کرتے ہیں یا اپنے جیسا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھنا تو دور کی بات، ہم تو کہتے ہیں ساری کائنات کے انسان ابو بکر بن جائیں، عمر بن جائیں، عثمان بن جائیں، علی بن جائیں،
بلکہ ساری کائنات کے انسان نبی بن جائیں تو سب مل کر کے بھی محمد مصطفیٰ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے رسول اللہ کی اتھارٹی وہ اتھارٹی ہے جس اتھارٹی کو کسی دوسری جگہ لے جا کر کے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب سے فل پاور اتھارٹی ہے جس کو اللہ تعالی نے اس منصب پہ متمکن کیا، باقی سب کو تابع رکھا اور اس ذات کو سب کا پیشوا اور مقتدا بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اس مسلمان کو کیا ضرورت تھی کہ حضرت کے فیصلے کے بعد مجھ سے نظر ثانی کروانے کے لیے آیا۔ ہائے اللہ، یہ ہے ایمان، فاروق کا ایمان، غیرت مند عمر کا ایمان، کہ جس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ نبی کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلے کروائے۔ آج تو جناب ٹکے ٹکے کے مولوی نبی کے مقابلے میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت کا فرمان بھی درست ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا ہے، حضرت کا ارشاد بھی درست ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے جو فرمایا، اللہ کے بندے بڑے اپنی جگہ، بزرگ اپنی جگہ، اولیاء کیا اپنی جگہ، لیکن سرور کائنات کا منصب سب سے اونچا ہے، کوئی اس منصب اور مقام کو نہیں پا سکتا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، اب یہ جتھا، یہ گروہ حضرت عمر کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو عمر کتنا بے باک، کتنا نڈر اور کتنا ہاتھ چھٹ ہو گیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ حضرت نے بلایا عمر کو، کہا عمر تو نے اچھا نہیں کیا، اسے کیوں مارا ہے؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا کہ جو کلمہ آپ کا پڑھے اور پھر آپ کے بعد فیصلہ عمر سے کروائے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی عظمت۔ کلمہ آپ کا پڑھے، فیصلہ دوسروں سے کروائے، کلمہ آپ کا پڑھے، فتویٰ دوسرے کا لے، کلمہ آپ کا پڑھے، فقہ دوسرے کی مانے، کلمہ آپ کا پڑھے، اقتداء کسی غیر کی کرے، کلمہ آپ کا پڑھے اور فیصلہ عمر سے کرواتا پھرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا عمر کچھ بھی ہے، کلمہ تو پڑھتا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر کو قصاص میں مارا جائے۔ عمر نے کلمہ گو کو قتل کیا۔ اللہ تعالی نے اس موقع پر جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ مدینے میں نہیں ہوگا، اس جھگڑے کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوگا، اس جھگڑے کا فیصلہ رسول نہیں کرے گا، اس جھگڑے کا فیصلہ عرش پر ہوگا اور اللہ خود کرے گا۔ چنانچہ فیصلہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا میرے حبیب کلمہ پڑھ کے کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ سمجھ آئی؟ صرف کلمہ پڑھ کے کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ مومن تب ہوگا کلمہ پڑھ کے پھر آپ کو اپنا حاکم بھی مانے، کلمہ پڑھ کر آپ کو حاکم بھی مانے، کلمہ پڑھ کے کلمے کے تقاضے بھی پورے کرے۔ اللہ نے اس مقتول کے ایمان کی خود نفی فرمائی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے رسول اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ تھے، دل سے رسول اللہ کی دعوت پر خوش نہ تھے، دل سے رسول اللہ کی ترقی پر مطمئن نہ تھے، بلکہ دل میں بغض، کینہ، حسد، مخالفت، بغاوت، جو بھی گندے عزائم ان کے دلوں میں پروان چڑھتے، اور جب موقع ملتا یہ اپنے خوب سے باطنی کا اظہار کرتے، مگر نہ آ کے دو زانو ہو کر کہتے یا رسول اللہ ہم صدقے قربان جائیں، ہم تو پیدا ہی آپ پر نثار ہونے کے لیے ہوئے ہیں، ہمارے عشق اور محبت کے کیا کہنے۔ جب باتیں کرتے تو ایسی باتیں کرتے کہ رسول سنتا ہی رہ جاتا۔ ان کی شکلیں دیکھو تو دیکھ کر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے، اتنا متقی پرہیزگار، بلکہ پرہیزگاری کا مجسمہ، لیکن
ان کے دلوں میں جو خبث باطن تھا اس کو علام الغیوب نے بے نقاب کیا ہے۔ چنانچہ اسی گروہ کے بارے میں فرمایا، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے خبردار رہیں، ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں جن کا ظاہر اور باطن مختلف۔ سمجھ آئی؟ یاد رکھیں منافق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ بعض وہ منافق کہ جن کا باطن نفاق سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے، اور بعض وہ کہ جن کے اندر منافقوں والی علامتیں اور صفتیں موجود ہوتی ہیں، اور رفتہ رفتہ جوں جوں علامتیں اور صفتیں بڑھتی جاتی ہیں انسان نفاق کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ یہ عمل اس کو اعتقادی نفاق کے مرحلے تک پہنچا کے مکمل منافق بنا دیتا ہے۔ مشکات کی باب الکبائر میں یہ روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 نشانیاں ہوں، 3 علامتیں ہوں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، لیکن یہ علامتیں نفاق کی علامتیں ہیں۔ کون سی؟ اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایمان والے کا کام جھوٹ بولنا۔ قرآن پڑھنے والوں، قرآن سیکھنے اور سمجھنے والوں، اللہ سے یاد کرو کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ ایسی لعنت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ منافق جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ 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 ہی بولتا چلا جائے گا۔ جب وعدہ کرے گا وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا۔ بے شک اس کے وعدے سے کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہو جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کے خلاف کرتا ہے، اور منافق امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی نشانی بعض روایات میں یہ ہے کہ منافق جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو جھگڑالو پن کے انداز سے گفتگو کرتے ہوئے گالیاں بکتا ہے۔ اللہ ہمیں نفاق کی ان علامتوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ ہے عملی نفاق، جو جوں پختہ اور زیادہ ہوتا ہے انسان دیدہ دلیر ہوتا ہے اور وہ اعتقادی نفاق کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ جن لوگوں کا ذکر ہے یہ اعتقادی لحاظ سے پکے منافق تھے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی اعلیٰ درجے کا منافق ہو تو اس میں منافقوں والی صفتیں تو موجود ہی ہوں، قسمیں کھانا، وفاداری کا یقین دلانا، لیکن غداری کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ ماشاءاللہ اکثر پڑھے لکھے حضرات ہیں، امت مسلمہ خاص کر جب بھی نقصان کا شکار ہوئی نا، اپنے اندر کے منافقوں سے ان کو نقصان پہنچا، اندر کے غداروں سے۔ بظاہر ان کا کہنا کچھ، لیکن ان کے عمل اور کرتوت اس سے مختلف تھے۔ بے شمار ایسی مثالوں سے تاریخ بری پڑی ہے کہ اندرونی طور پر آستین کا سانپ بن کے رہنے والے، زبان سے وفاداری کا، زبان سے حمایت کا، زبان سے ساتھ دینے اور معیت اختیار کرنے کا یقین دلاتے، لیکن عملی طور پر وہ اپنے کاس کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے نسب العین کے لیے انتہائی زہریلے ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہی کردار ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا۔ ہر موقع پر اس نے بظاہر بڑی جی حضوری، لیکن جب عملاً موقع آیا تو اس نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنا خطرناک گروہ یہ ہے، اسی قدر تفصیل کے ساتھ، جتنا خطرناک ہے یہ گروہ اسی قدر تفصیل کے ساتھ اس گروہ کی علامات کو، ان کے کرتوتوں کو، ان کے طرز عمل کو اور ان کے وتیرے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے،
اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وبالیوم الآخر، ہم آخرت کے ساتھ بھی ایمان لائے۔ اللہ فرماتے یہ تو کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایماندار ہے ہی نہیں۔ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ، اور آج اس کو یاد کریں اور ذہن میں بٹھا کر لے جائیں۔ دعویٰ کرنے سے کبھی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ ایک آدمی دعویٰ کر دے۔ اگر مسلمہ کذاب دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں تو کیا وہ نبی بن گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں تو نبی بن گیا؟ دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک اس دعوے کی دلیل نہ ہو۔ اگر آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصحاب ایمان ہیں، تو ہمیں ایمان کے وہ تقاضے جو قرآن نے شروع میں پہلی آیتوں میں بیان کی ان پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان تقاضوں کو نظر انداز کر کے فقط اپنے منہ اپنے ہی دعوے کے مطابق کہ ہم مومن ہیں اور ایمان کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کریں، تو دوستو یہ ہماری بھول ہوگی، اور یہ بھول معمولی بھول نہیں جو بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکے۔ اس لیے ہمیں دعوے کے مطابق اس دلیل اور وہ دلیل کہ جس کی نشاندہی اللہ نے کی، اس کو ہم نے عملی طور پہ ثابت کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض لوگ، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر، اور ساتھ دن آخرت کے، وما ہم بمؤمنین، فرمایا نہیں ہے وہ ایماندار، ساتھ ایمان کے، ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں اللہ؟ آپ فرماتے ہیں وہ ایماندار نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، یہ صرف ایسے دعووں سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ کو اور ایمان والوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے دعووں سے۔ لیکن وما یخدعون، یہ بڑے بھولے ہیں، بڑے کم فہم ہیں، نا سمجھ ہیں، نہیں یہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں، یعنی دھوکہ وہاں چلائیں جہاں دھوکہ بازی چل سکتی ہو۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ انسان سوچتا بعد میں ہے، اللہ پہلے اس کو جانتا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دے سکے؟ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمائی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ اللہ ان کے دھوکے میں آتا ہے، اور نہ اللہ اپنے ایماندار بندوں کو ان کے دھوکے میں آنے دیتا ہے۔ وما یشعرون، بے شعور ہے، ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، خود فریبی کا شکار ہے، خود فریبی کا شکار ہے۔ اب اگر کوئی شخص دن کے وقت آنکھیں بند کرے اور کہے سورج نہیں نکلا، تو خود فریبی کا شکار ہے، سورج تو نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے لوں گا، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ منافق کی یہ سوچ کہ اللہ کو دھوکہ دو، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دو، اللہ فرمایا بے وقوف، مجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے، اور میں جب تک ہوں اپنے بندوں کو بھی تیری فریب کاریوں سے بچائے رکھوں گا۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، دراصل یہ اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، یہ دل کی بیماری، قلب کی بیماری، اور وہ بیماری نفاق کی، نفاق کا روگ ہے ان کے دلوں میں، نفاق کی بیماری کا یہ شکار ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، یہ جوں جوں اللہ کو فریب دینے کے لیے نفاق کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کوشش کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی مرض کو بڑھاتا جاتا ہے، ان کی بیماری میں اضافہ کرتا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہی راستہ تم اختیار کرتے تو اور آگے بڑھو تاکہ زیادہ پکے منافق بنو اور میرا سخت ترین عذاب تم پہ آئے، اس لیے کہ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔
فرمایا ان کا شیوا یہ ہے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری کے اندر زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان منافقوں کے لیے اللہ نے عذاب علیم تیار کیا، دردناک عذاب تیار کیا، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے یہ عذاب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں پرلے درجے کے، اعتقادی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، گفتگو کے لحاظ سے بھی، دعوے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ، جھوٹ پر ہی ان کی پوری زندگی استوار ہے۔ دل کے اندر کچھ ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں، یہ بھی جھوٹ، منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، یہ بھی جھوٹ، ایمانداروں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ بھی جھوٹ۔ آگے مزید تفصیل اور تشریح اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کو کی ہے، فرمائے ان کے جھوٹے ہونے کے سبب یہ اللہ کے دردناک اور المناک عذاب کے حقدار اور مستحق قرار پائیں۔ کافروں کے لیے عذاب عظیم اور منافقوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اس دردناک عذاب کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی کہ جن لوگوں نے دعوی ایمان تو کیا، منہ سے کہا ہم ہی مومن ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ایماندار جب بھی آزمائش کا وقت آیا انہوں نے ایمان کے تقاضوں کی نفی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ذلیل بھی کیا، دنیا میں بھی یہ اللہ کو دھوکہ دینے کا نتیجہ نکلا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، اور آخرت میں بھی منافقوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی ذلت ہے، سوائے ذلت کے ان کے حصے میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی ان تین آیات کا مختصر سا مفہوم۔ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں کہ جو یقول کہتے ہیں آمنا باللہ، ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر، اور 7 دن آخرت کے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ساتھ ایمان کے یا نہیں ہے وہ ایمان والے، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، فریب دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، نہیں وہ اس بات کی سمجھ رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، فی قلوبہم، بیچ ان کے دلوں کے، مرض، بیماری ہے، یعنی نفاق کی، فزادہم اللہ، پس زیادہ کیا ان کو اللہ نے، مرضاً، اس بیماری میں یعنی نفاق کی بیماری میں، وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ جو ہیں یہ جھوٹ بولتے، ان کے جھوٹ کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔